मैं एक छोटे होटल में वेटर था। एक यतीम बच्चा वहां बर्तन धोता था। मैं अपनी टिप के पैसे उसे देता कि वो शाम को एकेडमी जा सके। मालिक कहता, तुम खुद गरीब हो, उसे नवाब क्यों बना रहे हो। अचानक वो लड़का गायब हो गया। बरसों के बाद जवान बेटा फौत हुआ तो मैं उसी होटल के बाहर जूते पॉलिश करने लगा। एक दिन होटल के नए मालिक ने सफाई के नाम पर मुझे लात मारी। मेरा सर फटा और पॉलिश के डब्बे नाली में जा गिरे। मैं सड़क पर पड़ा अपना सामान समेट कर रो रहा था कि तभी असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी वहां रुकी। हर कोई साकत हो गया जब वो अफसर मेरे मैले हाथों को चूमता हुआ मेरे कदमों में बैठ गया। होटल के बाहर फुटपाथ पर बैठे मुझे दूसरा माँ था। मैं अपने जूते पॉलिश करने के ब्रश और डब्बों को कपड़े से साफ कर रहा था कि मेरी निगाह सामने उस आलीशान होटल पर गई जहां कभी मैं जवानी में वेटर की नौकरी करता था। उसकी इमारत अब पहले से कहीं ज्यादा जदीद और खूबसूरत हो चुकी थी। यह होटल एक नए मालिक ने खरीद लिया था। मैंने यहाँ छोटे मोटे काम के लिए दरखास्त दी, मगर मालिक ने मेरा मजाक उड़ाया कि इस उम्र में न तुमसे चला जाता है न नजर आता है, तो जाओ जाकर घर बैठो और मुंह उठाकर यहाँ मत आ जाया करो। मैंने कोई गरीब खाना नहीं खोल रखा जहाँ फलाह बहबूद के काम करता हूँ। उसके लहजे में तकब्बुर बोल रहा था। मेरी कमर उसके सख्त जुमलों से मजीद झुक सी गई और मैं झुके सर के साथ होटल से बाहर निकल आया जहाँ मैं कभी इज्जत से काम करता था, मगर आज हालात ने मुझे उस होटल की दहलीज के बाहर ला बिठाया था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने गुज़िश्ता दिनों को याद किया। वो दिन जब मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर उस होटल में दाखिल होता था, जब ग्राहक मुझे टिप देते थे तो मैं शुक्रिया कहता था और वो पैसे अपने बेटी की तालीम के लिए बचा लेता था। आज वही जगह मेरे लिए शजरे ममनू बन चुकी थी। मेरी बड़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी उलझी हुई थी, चेहरे की झुर्रियाँ और खुरदरी हथेलियाँ उम्र भर की मेहनत और रियाजत की गवाही दे रही थी। नज़र कमज़ोर हो चुकी थी कि अक्सर जूते की सिलाई देखने के लिए मुझे बार बार झुकना पड़ता था, मगर पेट की आग बुझाने के लिए मुझे काम करना पड़ता। उस बुढ़ापे में बैठकर मैं यही काम कर सकता था। होटल का नया मालिक एक मगरूर और बदतमीज नौजवान था। उसकी उम्र 30 साल के करीब होगी, लेकिन जब भी वो मुझे यहाँ बैठा देखता तो उसके चेहरे पर नफरत की उमड़ आती। कई बार उसने मुझे यहाँ से हटाने की धमकियाँ दी थी, लेकिन मैं अक्सर रो पड़ता और वहां से उठ जाता। उस सुबह भी मैं उस शदीद सर्दी में आकर उस फुटपाथ के करीब दरख्त के पास अपना सामान लेकर बैठ गया। जेब में सिर्फ 50 रुपए थे, जबकि बिजली गैस का बिल और मकान का किराया सर पर था। मुझे हर सूरत पैसों का बंदोबस्त करना था, वरना छत भी छिन जाती तो मैं ऐसे में कहाँ जाता। कुछ ग्राहकों ने अपने जूते साफ करवाए, चंद 100 रुपये मिल गए, ढारस बंधी। एक साहब ने 100 रुपये का नोट मेरी तरफ फेंक दिया, जो हवा में उड़ता हुआ नीचे गिरा, लेकिन मैंने झुककर उसे उठा लिया। मुझ में आना और खुददारी तो कब की खत्म थी और मैं हर लम्हा जिल्लत और मुशक्कत बर्दाश्त करने पर मजबूर था कि जिंदा रहने के लिए ये सब करना पड़ता है। दोपहर के वक्त सर्दी बढ़ने लगी। मैंने खुद को पुराने कंबल में लपेट लिया। पास से गुजरते हुए लोग मुझे तरहम आमेज नजरों से, कभी हिकारत से देखकर आगे बढ़ जाते, लेकिन उन लोगों के कुछ जुमले मेरे सीने में किसी तीर की तरह दर्द देते। जब कोई खातून अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहती, पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसे बन जाओगे, तो मेरा दिल अंदर ही अंदर रोता रहता। मुझे अपना बेटा बहुत याद आता, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की थी। अब ये हालात मेरी मजबूरी थे, ना कि मेरी कोताही, लेकिन मैं आज तन्हा था। अल्लाह किसी बाप को बुढ़ापे में यूं तन्हा ना करे। शाम ढलने लगी तो मैंने अपना सामान समेटना शुरू किया। आज की कमाई सिर्फ 500 रुपये हुई, जो बमुश्किल एक वक्त की रोटी के लिए काफी थे। मैंने वो नोट अपनी जेब में रखे और सोचा कि कल फिर आना होगा। तभी होटल के मालिक की गाड़ी अचानक मेरे करीब रुकी। मुझे बैठा देखकर उसका पारा हाई हो गया। वो अपनी गाड़ी से गुस्से से नीचे उतरा और उसने आओ देखा ना ताओ मुझे एक जोरदार ठोकर मारी, जिससे मैं तवाजुन बरकरार ना रख सका और मुंह के बल सख्त सड़क पर जा गिरा। मेरा बूढ़ा जिस्म इतनी तेजी से अकड़ा कि मैं सीधे ही न हो सका। मेरा माथा पत्थर से टकराया और खून की धार बह निकली। दर्द की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई और मैंने आह भरी। मेरा पॉलिश का सारा सामान बिखर गया। जब इधर उधर लुढ़क गए और बुरुश दूर जा गिरे। बेबसी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बमुश्किल उठा ही था कि वो चीख कर बोला, यहाँ से दफा हो जाओ भिखारी कहीं के, मेरे होटल की खूबसूरती खराब कर दी तुमने। उसकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि आसपास के लोग रुक गए। मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है कि यहाँ ना बैठा करो, मगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब शायद दोबारा यहाँ आने की हिम्मत ना करो। मैंने कांपते हाथों से अपना जख्मी माथा पकड़ा और आंखें बंद कर ली और दिल में अल्लाह को पुकारा। फिर मैंने बिखरे हुए बुरुश समेटने लगा। मुझे चुप सी लग गई। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, मगर किसी ने आगे बढ़कर मुझ बूढ़े को उठाने की जहमत ही ना की। सब खामोश थे और मैं तन्हा अपनी बेबसी में सड़क पर पड़ा था। मेरा नाम रहीम है और मैं पिछले 50 साल से इसी शहर में था। मैं बरसों बतौर वेटर काम करता रहा, मगर कभी मालिक ने नहीं डांटा। मेरा पुराना मालिक एक नेक दिल आदमी था
جو ہم ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا وہ مجھے بیٹا کہہ کر بلاتا اور میری مدد کرتا۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، کاشف، جسے پڑھانے کا مجھے جنون تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تو میں نے اس کے کان میں اذان دی اور دل میں عہد کیا کہ میں اسے بہترین تعلیم دوں گا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بڑا افسر بنے اور میری طرح لوگوں کی جھڑکیاں نہ کھائے۔ میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک دن میرا بیٹا یونیفارم پہن کر میرے سامنے کھڑا ہے اور مجھے فخر سے کہہ رہا ہے، ابا دیکھیں آپ کی محنت رنگ لے آئی۔ تو اس خواب نے مجھے کئی دنوں تک سرشار رکھا۔ میری بیوی جوانی میں ہی فوت ہو گئی تھی، اسی لیے باپ اور ماں دونوں کا فرض میں نے ہی نبھایا تھا۔ کاشف جب 3 سال کا تھا تو اس کی ماں کو TB ہو گئی اور وہ بچ نہ سکی، لیکن میرے جینے کا واحد آسرا میرا بیٹا بن گیا۔ میں صبح سویرے اٹھتا، کاشف کو تیار کرتا، اسے اسکول بھیجنا، اس کا کھانا بنانا، یہ سب میں خود کرتا۔ پھر ہوٹل جاتا، اسکول سے واپسی پر کاشف ہوٹل آ جاتا، پھر رات کو ہم دونوں ساتھ گھر جاتے۔ میں دن رات محنت کرتا، ہوٹل پر گاہکوں کی جی حضوری کرتا اور جو ٹپ ملتی اسے سنبھال کر رکھتا تاکہ بیٹے کی فیس دے سکوں۔ کبھی کبھی تو میں فاقے کر لیتا، مگر کاشف کی پڑھائی کا خرچہ کبھی کم نہ ہونے دیتا۔ میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا بڑا افسر بنے۔ اس کی کاپیوں پر جب اچھے نمبر آتے تو میں خوشی سے پھولے نہ سماتا اور اسے گلے لگا لیتا۔ انہی دنوں ہوٹل پر ایک چھوٹا سا یتیم بچہ برتن دھونے کے لیے کام پر رکھا گیا، جس کا نام عدیل تھا۔ وہ 10-11 سال کا تھا، مگر وہ بہت کمزور تھا۔ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں مر گئے تھے اور وہ اپنے ظالم چچا کے پاس رہتا تھا۔ اس کا چچا ایک بے رحم آدمی تھا جو اسے مارتا پیٹتا ہوا ہوٹل میں کام پر چھوڑ گیا تھا۔ عدیل صبح سے شام تک برتن دھوتا اور جو پیسے ملتے وہ سب اس کا چاچا اس سے چھین لیتا۔ عدیل کی آنکھوں میں پڑھنے کی ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ وہ اکثر برتن دھوتے ہوئے بڑی حسرت سے کاشف کو پڑھتے لکھتے دیکھتا۔ میں نے کئی بار یہ بات نوٹ کی تو میرا دل بھر آیا۔ ایک دن میں نے اسے ہوٹل کے پچھواڑے میں بیٹھے روتے ہوئے دیکھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پوچھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ اس نے اپنی سسکیاں روکی اور بولا، چچا جان مجھے بہت مارتے ہیں، مجھے کتابیں لے کر نہیں دیتے اور نہ اسکول جانے دیتے ہیں۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ اس کی طرف دیکھ کر مجھے اپنے بیٹے کا خیال آیا جسے میں افسر بنانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میرا بیٹا پڑھ سکتا ہے تو یہ بچہ کیوں نہیں، یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے، اس کے بھی تو خواب ہیں۔ میں نے عدیل کو اٹھایا اور اس کے آنسو پونچھے۔ میں نے اس سے کہا، بیٹا تم فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم دن میں یہاں کام کرو اور شام کو چھپ کر اکیڈمی جایا کرو۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اپنی ٹپ کے پیسے تمہیں دوں گا جس سے تم فیس اور کتابیں لے سکنا۔ عدیل کی آنکھوں میں جیسے ستارے چمک اٹھے۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا اور ایک دم مجھے بابا کہہ کر بولا، آپ فرشتہ ہیں۔ میں نے اسے اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ اس دن کے بعد میرا معمول بن گیا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ عدیل کی پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھانے لگا۔ ہوٹل کا مالک اکثر مجھے دیکھتا تو طنز کرتا، رحیم تم خود تو 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہو، پھر ایک نیا بوجھ اپنے کندھوں پر کیوں اٹھا رہے ہو؟ ہر ایک غریب گھر کے بچے بیرا گیری ہی کرتے ہیں، انہیں افسری کے خواب مت دکھاؤ، اپنے 4 پیسے بچا اللہ کے بندے۔ مگر میں ہنس کر ٹال دیتا اور کہتا، سیٹھ جی علم تو بادشاہ بنا دیتا ہے، کیا پتا یہ بچہ کل کو اپنی تقدیر بدل دے۔ میرا یقین تھا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ میں جانتا تھا کہ ایک یتیم بچے کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ اس کا اجر ضرور دے گا۔ عدیل نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا اور میں اس کی محنت دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ عدیل بہت ذہین تھا، وہ دن میں برتن دھوتا، ہاتھ کالے کرتا، مگر شام کو صاف ستھرے کپڑے پہن کر اکیڈمی جاتا اور پوری لگن سے پڑھتا۔ میں نے اس کے لیے کپڑے بھی خریدے اور جوتے بھی۔ وہ جب اکیڈمی جاتا تو دوسرے بچوں کی طرح ہی لگتا اور کوئی اسے یتیم نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کی صاف ستھری وضاحت دیکھ کر کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ لڑکا صبح سے شام تک ہوٹل کے جھوٹے برتن دھوتا ہے۔ میں نے اس کے لیے 2-3 جوڑے کپڑے لیے تھے تاکہ وہ ہر روز تبدیل کر سکے اور کلاس میں کسی سے کم نہ لگے۔ وہ ہر امتحان میں اول آتا اور اپنی رپورٹ کارڈ سب سے پہلے مجھے دکھاتا۔ جب بھی وہ اچھے نمبر لاتا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا ہوٹل آتا اور بولتا، بابا دیکھیں میں پھر فرسٹ آیا ہوں۔ میں اس کی رپورٹ کو دیکھتا اور خوشی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا۔ میں اسے گلے لگاتا اور کہتا، شاباش بیٹا تم نے بہت اچھا کیا، تمہاری محنت رنگ لا رہی ہے اور ایک دن تم ضرور کامیاب بنو گے۔ میرا بیٹا کاشف پڑھائی میں اوسط درجے کا تھا، مگر عدیل کی ذہانت کمال کی تھی۔ کاشف محنتی تو تھا لیکن اس کی صلاحیت عدیل جتنی تیز نہیں تھی۔ لیکن میں دونوں بچوں کو ایک ساتھ پڑھتا ہوا دیکھتا تو خوش ہوتا۔ دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی اور وہ بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ میں دونوں بچوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتا تھا، بلکہ عدیل کی یتیمی کی وجہ سے اس پر زیادہ شفقت کرتا تھا۔ جب بھی میں کچھ خریدتا تو دونوں کے لیے لاتا۔ اگر کاشف کو کوئی چیز دیتا تو عدیل کو بھی وہی چیز دیتا تاکہ اسے احساس کمتری نہ ہو۔ عدیل مجھے اپنا باپ مانتا تھا اور میں اسے اپنا بیٹا سمجھتا تھا۔ ہوٹل پر کام کرتے ہوئے جب بھی میری نظر اس پر پڑتی تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔
کہ میں ایک یتیم کی زندگی بدل رہا ہوں۔ کئی سال جو ہی گزر گئے۔ عدیل اب 15 سال کا ہو چکا تھا، اچھے قد کاٹ کا تھا۔ اس کے چہرے پر اب جوانی کے آثار نمودار ہونے لگے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی معصومیت اور پڑھنے لکھنے کی لگن موجود تھی۔ اس کا چچا اب بھی اسے مارتا پیٹتا، اس کی کمائی ہڑپ کر جاتا، مگر وہ بڑا صابر لڑکا تھا۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ اس نے میٹرک بورڈ کے امتحانات دیے۔ جب نتیجہ آیا تو پورے شہر میں اس کے نام کا چرچا ہو گیا۔ اخبار میں اس کی تصویر چھپی اور اکیڈمی والوں نے اسے انعام دیا۔ میں نے جب یہ خبر سنی تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں اس دن کام چھوڑ کر اکیڈمی گیا اور عدیل کو گلے لگا لیا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری نیکی کو قبول کیا۔ میں نے خوشی میں اسے نئے کپڑے اور گھڑی لے کر دی۔ میں نے اپنی پوری ماہانہ تنخواہ خرچ کر کے اس کے لیے ایک اچھا سوٹ خریدا اور ایک خوبصورت گھڑی بھی لایا۔ عدیل نے جب وہ تحفے دیکھے تو وہ رو پڑا۔ اس نے میرے ہاتھ چومے اور ڈرستی آواز میں بولا، بابا آپ میرا فخر ہے۔ تو میں نے فرتے جذبات میں اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بہت خوش تھا اور اس کی خوشی دیکھ کر میں مسکرا دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی کی خوشی میرے لیے اتنی اہمیت رکھ سکتی ہے۔ عدیل کی کامیابی میری اپنی کامیابی تھی اور میں اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتا تھا۔ ہوٹل کے مالک نے میری تعریف کی اور کہا، رحیم تم نے واقعی ایک اچھا کام کیا۔ میں نے ہنس کر کہا، سیٹھ جی یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ پھر ایک دن اچانک عدیل غائب ہو گیا۔ وہ صبح ہوٹل نہیں آیا اور نہ ہی شام کو اکیڈمی گیا۔ میں پریشان ہو گیا کہ شاید بیمار نہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ میں نے دن بھر انتظار کیا لیکن وہ نہیں آیا۔ شام کو میں اس کے گھر گیا تو دیکھا دروازے پر تالا لگا ہوا ہے تو میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں نے پڑوسیوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کا چچا راتوں رات مکان خالی کر کے بھاگ گیا ہے، کیونکہ اس پر بہت قرضہ تھا۔ قرض خواہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ البتہ ایک پڑوسن نے بتایا کہ عدیل رو رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں جانا، مگر اس کے چچا نے اس کی ایک نہ سنی۔ میرا دل دکھی ہو گیا۔ میں وہیں سڑک پر بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور سر چکرانے لگا۔ میں نے بہت ڈھونڈا مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میں پولیس تھانے گیا اور رپورٹ لکھوانا چاہی، لیکن پولیس والوں نے کہا کہ چچا اس کا سرپرست ہے اور اسے جہاں لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے۔ انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی اور مجھے واپس بھیج دیا۔ میں بہت رویا کہ ایک ہونہار بچے کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ میں کئی راتیں جاگتا رہا اور صرف عدیل کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے اتنی محنت کی مگر اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتا رہا کہ وہ عدیل کی حفاظت فرمائے اور اسے دوبارہ پڑھنے کا موقع ملے۔ ہوٹل کے مالک نے تانا دیا، دیکھا رحیم، میں نہ کہتا تھا کہ ان لوگوں کی نسل میں وفا نہیں ہوتی۔ تم نے اپنا پیسہ اور وقت برباد کیا۔ وہ بھاگ گیا اور تمہیں خبر تک نہ ہونے دی۔ مالک نے مجھ پر طرح طرح کے تانے کسے اور کہا کہ میں نے بیوقوفی میں اپنا بہت نقصان کر دیا ہے۔ اس کے تانے میرا کلیجہ چھلنی کر رہے تھے۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا مگر میں خاموش رہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ عدیل اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا، وہ مجبور تھا اور اس کا چچا اسے زبردستی لے کر گیا ہے، لیکن وہ مجھ سے رابطہ تو کر سکتا تھا۔ میرا دل برا ہونے لگا۔ دن گزرتے گئے مگر عدیل کا کوئی پتہ نہیں چلا، مگر میں ہر روز اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ کبھی نہیں آیا۔ وقت گزرتا گیا، میں بوڑھا ہو گیا اور ہوٹل کی نوکری سے ریٹائر ہو گیا۔ میری عمر اب 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور جسم میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہی تھی۔ کمر جھک گئی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، ہاتھ کانپتے تھے اور نظر کمزور ہو گئی تھی۔ گھٹنوں میں الگ درد رہتا اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ہوٹل کے نئے مالک نے مجھے نوکری سے نکال دیا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ میں اب کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا۔ میرا سارا انحصار اب میرے بڑے بیٹے کاشف پر تھا، جس نے BA کر لیا تھا اور نوکری کی تلاش میں تھا۔ کاشف نے اپنی ڈگری حاصل کر لی تھی اور اب وہ روزانہ اخباروں میں اشتہارات دیکھتا اور مختلف جگہوں پر درخواستیں بھیجتا۔ وہ صبح اٹھ کر تیار ہوتا اور انٹرویوز کے لیے نکل جاتا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا اور دل میں دعا کرتا کہ آج اسے کامیابی ملے۔ وہ شام کو تھکا ہارا واپس آتا اور مایوسی سے کہتا، ابا آج بھی نہیں ہوا۔ میں اسے حوصلہ دیتا اور کہتا، بیٹا صبر کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، ایک دن ضرور کامیابی ملے گی۔ میرا دل اس کے لیے دکھتا کیونکہ میں نے اسے پڑھانے میں اپنی ساری زندگی لگا دی تھی۔ میں نے اپنے ہر خواب کو قربان کر دیا تھا تاکہ کاشف اچھی تعلیم حاصل کر سکے۔ اب جب وہ تعلیم مکمل کر چکا تھا تو میری امید تھی کہ وہ جلدی اچھی نوکری پالے گا اور ہم دونوں کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ میں نے خواب دیکھے تھے کہ کاشف ایک دن اچھی پوزیشن پر ہوگا اور میں فخر سے لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ میرا بیٹا ہے، مگر شاید میری قسمت میں سکھ لکھا ہی نہیں تھا۔ زندگی نے مجھ سے ہر خوشی چھین لی اور مجھے صرف غم ہی دیے۔ جب بھی میں نے سوچا کہ اب اچھے دن آنے والے ہیں تو قسمت نے مجھ پر ایک اور ضرب لگائی۔ میری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ ہی نہیں آیا جب میں چین کی نیند سو سکا۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی پریشانی میرے سر پر منڈلاتی ہی رہی۔ پہلے بیوی کی موت، پھر عدیل کا غائب ہونا اور اب میرے بیٹے کے دکھ نے میری کمر توڑ دی۔
एक दिन काशिफ बाइक पर इंटरव्यू देने जा रहा था। सुबह का वक्त था और धूप निकल चुकी थी। काशिफ ने नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और अपनी फाइल संभाली। उसने मुझसे दुआ करवाई। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी। मैंने कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारी मदद करे और तुम्हें कामयाबी मिले। उसने मुस्कुराकर कहा, अब्बा, आज इंशाअल्लाह अच्छी खबर लेकर आऊंगा। वो बाइक पर बैठा और इंजन स्टार्ट किया। मैं दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसने पीछे मुड़कर हाथ हिलाया और मुस्कुरा दिया। मैंने भी हाथ हिलाया और दिल में फिर से दुआ की। मैंने सोचा कि आज काशिफ की किस्मत खुल जाए और उसे नौकरी मिल जाए। मैंने अपने कमरे में जाकर नमाज पढ़ी और अल्लाह से अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं की। मैंने कहा, ऐ अल्लाह, मैंने अपनी सारी जिंदगी मेहनत की है, अब मेरे बेटे को कामयाबी दे। दोपहर का वक्त हुआ और मैं घर में इंतजार कर रहा था। काशिफ ने कहा था कि वो दोपहर तक आ जाएगा। मैंने खाना बनाया और उसका इंतजार करने लगा। घड़ी की तरफ देखता और सोचता कि शायद इंटरव्यू लंबा चल रहा हो। तभी बाहर से शोर की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर लोगों का हुजूम जमा हो रहा है। मेरा दिल बैठने लगा। मैं तेजी से बाहर निकला। मैंने भीड़ को चीरते हुए आगे देखा तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मेरा बेटा खून में लथपथ था। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। ट्रक वाला भाग चुका था और लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। मैं आगे बढ़ा तो देखा काशिफ का जिस्म बेहरकत था। मेरा जवान बेटा, मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गया। मैंने चीख मारी, उसके सर को अपनी गोद में लिया और जोर जोर से हिलाया। मैंने कहा, काशिफ बेटा, आंख खोलो, अब्बा को देखो, मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा। लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और सांस रुक चुकी थी। उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी और उसका जिस्म ठंडा हो चुका था। मैं उसकी लाश से लिपट कर धाड़े मारता रहा मगर वो वापस ना आया। मैंने उसके चेहरे को अपने आंसुओं से धोया और उसके माथे को चूमा। मैंने कहा, बेटा, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? तुम मेरी जिंदगी थे, मेरी उम्मीद थे, और तुम चले गए। लोगों ने मुझे पीछे हटाने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं हटा। मैं अपने बेटे को पकड़े रहा और रोता रहा। काशिफ की मौत से मेरी सारी उम्मीदें, सारी ख्वाहिशें और सारी मेहनत एक लम्हे में खाक में मिल गई। अब मैं बिल्कुल तन्हा रह गया था। न जमा पूंजी थी, न सहारा। मेरे पास न कोई रिश्तेदार था, न कोई दोस्त। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। लोगों ने काशिफ की लाश को अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो मौके पर ही फौत हो गया था। मैंने अपने बेटे को अपने हाथों से गुस्ल दिया और कफन पहनाया। मैंने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और उसे कब्र में उतारा। जब मिट्टी उसके कफन पर पड़ी तो मेरा दिल फट गया। मैं कब्र के पास बैठकर रोया और कहा, बेटा, तुमने अब्बा को बहुत जल्दी छोड़ दिया, मैं अब कैसे जीऊंगा? मैंने सारी रात कब्रिस्तान में गुजारी और अपने बेटे से बातें करता रहा। काशिफ की मौत के बाद मेरी जिंदगी एक अंधेरे में तब्दील हो गई। मैं दिन रात रोता रहा, उसकी यादों में खोया रहता। घर में उसकी हर चीज मुझे उसकी याद दिलाती। उसके कपड़े, उसकी किताबें और उसकी तस्वीरें, सब कुछ मेरे दिल में छुरा घोंपते। मैंने उसके कमरे को जूं का तूं रखा और रोजाना वहां बैठकर रोता। मैंने सोचा शायद ये एक ख्वाब है और काशिफ वापस आ जाएगा, लेकिन यह हकीकत थी जिससे भागा नहीं जा सकता था। पेट की आग बुझाने के लिए मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ी। इस उम्र में कोई भारी काम नहीं हो सकता था। मेरे हाथ कांपते थे और कमर में दर्द रहता था। मैंने सोचा कि क्या काम करूं जो मेरे बस में हो। मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए थे जो मैंने काशिफ की शादी के लिए जमा किए थे। अब उन पैसों की कोई जरूरत ही नहीं रही थी। एक पुराना जूता पॉलिश का सामान खरीदा और उसी पुराने होटल के बाहर जूते पॉलिश करने का सामान लगा लिया। जिस होटल में मैं कभी इज्जत से वेटर था, अब उसी के बाहर फुटपाथ पर बैठकर लोगों के जूते चमकाता था। ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। पहले दिन जब मैं वहां बैठा तो मेरी आंखों में शर्म से आंसू आ गए। लोग मुझे पहचानते और हैरत से देखते कि वो रहीम जो कभी यहाँ वेटर था आज जूते पॉलिश कर रहा है। होटल का नया मालिक बहुत तंग नजर था। वो अपनी जवानी और ताकत पर मस्त था। उसे अपनी दौलत पर बहुत गुरूर था। वो अक्सर मुझे धमकियां देता था कि मैं उसके होटल के सामने एक बदनुमा धब्बा हूँ। वो कहता कि आप भिखारी की तरह लगते हो, मेरे होटल के सामने मत बैठो। मगर मैं मिन्नतें करता कि साहब, यही मेरा ठिकाना है, मुझे मत उजाड़ो। मैं किसी को तकलीफ नहीं देता, सिर्फ अपना पेट पालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खामोशी से सब सहता और दिल में अपने बेटे काशिफ को याद करता। जब कोई मुझे बुरा भला कहता तो मैं खामोश रहता और सिर्फ अपना काम करता रहता। मैंने अपने आप को ये समझा लिया था कि अब मेरी जिंदगी में इज्जत की कोई जगह नहीं बची। जब काशिफ छोटा था तो वो कहता था, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं उसकी मासूम बातें सुनकर मुस्कुराता और उसके सर पर हाथ फेरता। लेकिन अब उसकी यादें मेरे दिल में खंजर की तरह चुभती थी। आज अगर वो जिंदा होता तो शायद मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। मुझे उसकी कमी बहुत शिद्दत से महसूस होती थी। जब रात को मैं अपने कमरे में तन्हा होता
تو اس کی یادیں مجھے گھیر لیتی. میں اس کی تصویر دیکھتا اور روتا رہتا. میں سوچتا کہ اگر وہ ہوتا تو مجھے سہارا دیتا اور میں اس بڑھاپے میں آرام سے رہتا. لیکن قسمت نے مجھے یہ سکھ نہیں دیا اور میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا. تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی. رات کو جب میں گھر لوٹتا تو اندھیرا اور خاموشی میرا استقبال کرتی. کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں تھا کہ کیسے ہو, کیا کھاؤ گے. میں کھانا پکاتا اور اکیلا ہی کھا لیتا. کئی بار تو میں بھوکا سو جاتا کیونکہ کھانا پکانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. میں سوچتا تھا کہ زندگی نے مجھے کس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں میں بالکل تنہا ہوں اور کوئی میرا اپنا نہیں. ہر جمعے کو میں قبرستان جاتا اور کاشف کی قبر پر پھول رکھتا. میں کہتا, بیٹا تمہارا باپ اب بوڑھا ہو گیا ہے اور تمہاری بہت یاد آتی ہے. تمہارے پاس آنے کے لیے بھی مجھے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. یہ کس دوراہے پر زندگی آ گئی. میں سسک پڑتا. کبھی کبھی میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تو میں پیدل چلا جاتا. کاشف کی یادیں ہی میرا واحد سہارا تھی اور میں انہی کے سہارے جی رہا تھا. جب بھی مجھے زندگی سے مایوسی ہوتی تو میں اس کی تصویر دیکھتا اور حوصلہ ملتا. میں سوچتا کہ اس نے میرے لیے کتنی محنت کی تھی اور میں اس کی محنت کو برباد نہیں ہونے دے سکتا. میں نے زندہ رہنا تھا چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو. میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنی زندگی ایمان کے ساتھ گزار سکوں. لیکن جب ہوٹل کے مالک نے مجھے ٹھوکر مار کر زخمی کر دیا تھا اور میرا سامان سڑک پر بکھیر دیا تو مجھے لگا کہ میں بھی کاشف کی طرح مر گیا ہوں. میں خون آلود ماتھے کے ساتھ سڑک پر بکھرے برش چن رہا تھا. میری آنکھوں میں درد تھا لیکن زیادہ تکلیف دل کو ہو رہی تھی. میں نے سوچا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے. میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہ رہے تھے جنہیں میں روک نہیں سکتا تھا کیونکہ درد اور ذلت دونوں ناقابل برداشت تھیں. میرے ہاتھ پالش کی سیاہی اور مٹی سے بھرے ہوئے تھے. میں نے اپنے میلے کچیلے ہاتھوں سے اپنا ماتھا پکڑا اور خون روکنے کی کوشش کی. ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا مگر کوئی مدد کو نہیں آ رہا تھا. سب تماشا دیکھ رہے تھے جیسے کوئی فلم چل رہی ہو. ہوٹل کا مالک مجھ پر چیخ رہا تھا. میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں اللہ سے فریاد کی, اے اللہ دیکھ تو صحیح تیرے بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تبھی اچانک سڑک پر سائرن کی آواز گونجی. تیز اور بلند آواز نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی اور پولیس کی موبائلوں کے ساتھ ایک کالی سرکاری گاڑی وہاں آ کر رکی. گاڑی بہت شاندار تھی اور اس کی چمک دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی بڑا آدمی آیا ہے. گاڑی پر جھنڈا لگا ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ واقعی کوئی بڑا افسر آیا ہے. سرکاری جھنڈا ہوا میں لہرا رہا تھا اور پولیس کی گاڑیاں گاڑی کے آگے پیچھے کھڑی ہو گئی. ہوٹل کا مالک فوراً الرٹ ہو گیا. اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی. اس نے سوچا کہ شاید کوئی وزیر یا بڑا افسر اس کے ہوٹل میں کھانا کھانے آیا ہے. اس نے جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور اپنی ٹائی سیدھی کرتے ہوئے آگے بڑھا تاکہ افسر کا استقبال کر سکے. اس کے چہرے پر چاپلوسی بھری مسکراہٹ تھی اور وہ اپنے ہاتھ ملتا ہوا آگے بڑھا. پولیس والے تیزی سے گاڑیوں سے اترے. ان کی وردیاں کڑک تھیں اور وہ بڑی چستی سے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے. کچھ نے ارد گرد کو دیکھا اور کچھ نے بھیڑ کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا. ہوٹل کا مالک جھک کر خوش آمدید کہنے کے لیے تیار کھڑا تھا. میں اب بھی ایک ہاتھ سے اپنے سر کو پکڑے دوسرے ہاتھ سے زمین پر پھیلے اپنے سامان کو جمع کر رہا تھا. مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ صاحب لوگ بھی مجھے مارے نہ. اتنے میں سرکاری گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک وجی نوجوان باہر نکلا. وہ تقریباً 25 سال کا ہوگا. میں نے ہلکی سی جھلک دیکھی. وہ بہت خوبصورت تھا. اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جو بہت مہنگا لگ رہا تھا. آنکھوں پر کالا چشمہ تھا. وہ بہت باروب لگ رہا تھا. اس کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی. اس کے چلنے کا انداز اور اس کی وضاحت سے صاف ظاہر تھا کہ یہ اس علاقے کا کوئی بڑا افسر ہے. ہوٹل کا مالک ہاتھ بڑھا کر اس کی طرف لپکا. اس نے بڑے جوش سے کہا, سر خوش آمدید ہمارے ہوٹل میں. آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث سے فخر ہے. ہمیں بتایا ہوتا تو ہم خاص انتظامات کرتے. براہ کرم اندر تشریف لائیں. میں آپ کے لیے خاص ٹیبل تیار کروا دیتا ہوں. وہ بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کے ہوٹل کا نام اب پورے شہر میں مشہور ہو جائے گا. مگر اس نوجوان افسر نے ہوٹل کے مالک کی طرف دیکھا تک نہیں. اس کی نظریں سیدھی زمین پر پڑے مجھ بوڑھے پر جمی تھی جو سڑک پر گرا اپنا سامان سمیٹ رہا تھا. افسر کی آنکھیں میری طرف لگی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر حیرت اور تکلیف کے آثار تھے. اس نے ہوٹل کے مالک کو نظر انداز کیا اور صرف مجھے دیکھتا رہا. میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے گھور رہا ہے تو میں اور بھی ڈر گیا. میں نے اپنا سارا سامان اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اپنے ماتھے پر ہاتھ لے جا کر اسے سلام کرتے ہوئے جو ہی وہاں سے جانے لگا تو نوجوان افسر نے اپنا چشمہ اتارا. اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. اس کے چہرے پر ایک عجیب سا درد نمایاں ہو گیا. وہ تیزی سے میری طرف بڑھا اور بھیڑ کو چیرتا ہوا میری طرف آیا. ہوٹل کا مالک حیران رہ گیا اور بولا, سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو ایک فقیر ہے, ایک بوڑھا موچی ہے. میں اسے ابھی ہٹوا دیتا ہوں, آپ پریشان نہ ہو. وہ سمجھا کہ شاید افسر کو اس بوڑھے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. پولیس والے بھی آگے بڑھے اور انہوں نے سوچا کہ شاید افسر صاحب چاہتے ہیں کہ اس بوڑھے کو ہٹا دیا جائے. مگر نوجوان افسر نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روک دیا. اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا
اور سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا. سیدھا میرے پاس آ کر وہیں سڑک پر میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. ایک اسسٹنٹ کمشنر نے مہنگا سوٹ پہنے گندی سڑک پر گھٹنے ٹیک دیے. مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا. یہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ایک موچی کے قدموں میں کیوں بیٹھ گیا ہے؟ لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا شاید یہ بوڑھا کوئی خاص آدمی ہے. میں گھبرا گیا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی. میں نے کہا، صاحب جی، میرے ہاتھ پالش سے کالے ہیں، کپڑوں پر مٹی لگی ہے، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، آپ اٹھ جائیں براہ کرم. میں بہت شرمندہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی افسر میری وجہ سے اپنے کپڑے خراب کرے. مگر اس نوجوان نے میرے خون آلود ماتھے کو دیکھا، پھر میرے زخم کو دیکھا تو اس کا چہرہ غم سے بھر گیا. اس نے میرے کھردرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور پھر اس نے میرے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا. وہ ہچکیوں سے رونے لگا. اس کے گرم آنسو میرے ہاتھوں پر گرنے لگے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اچانک سے اس نے آنسو پہنچے اور اپنی لرزتی آواز میں کہا، بابا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا. میں عدیل ہوں، آپ کا چھوٹا عدیل، جسے آپ برتن دھونے سے بچا کر اکیڈمی بھیجتے تھے. وہ یتیم بچہ جس کی آپ نے مدد کی تھی اور جسے آپ نے پڑھایا تھا. اس کی آواز میں درد تھا اور وہ پھر سے رونے لگا. میرے دماغ میں جیسے بجلی گوندی. عدیل، یہ نام سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا. میری دھندلی آنکھوں نے غور سے اسے دیکھا. اس کی نم آنکھوں میں میرے لیے عقیدت ہی عقیدت تھی. ہاں، یہ وہی آنکھیں تھیں، وہی معصومیت تھی، وہی نظریں تھیں جو میں برسوں پہلے دیکھا کرتا تھا. بس اب چہرے پر افسری کا روب اور جوانی تھی. وہ چھوٹا سا بچہ اب ایک بڑا آدمی بن گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی پیار اور وہی احترام تھا. میرے لب کانپے اور میں نے کہا، عدیل، کیا واقعی یہ تم ہو؟ میری آواز لرز گئی اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گرے. میں تو سمجھتا تھا کہ تم بھی کھو گئے میرے کاشف کی طرح، اور میں تمہیں پھر کبھی نہیں دیکھ سکوں گا. میری آواز بھیگ رہی تھی. عدیل تڑپ اٹھا. کاشف؟ کیا ہوا اسے؟ مر گیا. مگر یار، مجھے بہت اکیلا کر گیا. میں رونے لگا تو عدیل نے آگے بڑھ کر روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا. اس نے مجھے اپنی باہوں میں زور سے بھر لیا. وہ بلک بلک کر روتے ہوئے بولا، بابا، مجھے معاف کر دیں. میں اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا. میں آپ کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہتا تھا. میرے چچا مجھے زبردستی گاؤں لے گئے تھے اور اس نے مجھے قید کر دیا تھا. اس نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور باہر سے تالا لگا دیا تھا. میں چیخا، بہت گڑ گڑایا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی. ایک رات میں نے کھڑکی توڑی اور میں وہاں سے بھاگ نکلا. میں بہت مشکل سے وہاں سے فرار ہوا اور دوبارہ شہر واپس آنے کی کوشش کی اور سرکاری یتیم خانے میں پناہ لی. میں نے انہیں اپنی کہانی بتائی تو انہوں نے مجھے رکھ لیا، لیکن میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا. میں نے وہاں دن رات محنت کر کے اپنی پڑھائی جاری رکھی. میں صبح سے شام تک کام کرتا اور رات کو پڑھتا، کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں افسر بنوں گا. آپ نے مجھ پر اتنا اعتماد کیا تھا اور مجھ پر اتنا خرچ کیا تھا. میں آپ کی امیدوں کو توڑنا نہیں چاہتا تھا، اور آج میں اپنا وعدہ پورا کر کے آیا ہوں. میں نے CSS کا امتحان پاس کیا اور اللہ نے مجھے کامیابی دی. آج میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہے بابا. اگر آپ نے مجھے سہارا نہ دیا ہوتا تو میں آج بھی برتن دھو رہا ہوتا. اس نے مجھے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا. ہوٹل کا مالک اور تماشائی یہ منظر دیکھ کر پتھر کے ہو گئے تھے. کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عدیل نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا. اس نے بڑے پیار سے میرے بازو تھامے اور مجھے کھڑا کیا اور اپنی جیب سے سفید رومال نکال کر میرا چہرہ صاف کیا. پھر بہت احتیاط سے میرے زخم کو صاف کیا. میرے چہرے سے خون پہنچا. اس نے ہوٹل کے مالک کی طرف دیکھا جو اب شرمندگی اور خوف سے پسینے میں شرابور ہو چکا تھا. مالک کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور وہ کانپ رہا تھا. عدیل کی آنکھوں میں اب وہ افسر والا جلال لوٹ آیا. اس کی نظروں میں شدید غصہ تھا اور لہجہ انتہائی سخت ہو گیا. اس نے مالک کی طرف پرجلال نظروں سے دیکھا. جس شخص کو تم نے حقارت سے ٹھوکر ماری ہے وہ میرے محسن ہے، وہ میرے بابا ہے، میرے استاد ہے، میرے باپ کی جگہ ہے اور میری زندگی بدلنے والے ہیں. تم نے اپنی طاقت کے نشے میں ایک بزرگ کی تذلیل کی ہے. تم نے ایک ایسے انسان کو ٹھوکر ماری ہے جس نے میری زندگی بنائی. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے ایک بے گناہ بوڑھے پر ہاتھ اٹھایا. ہوٹل کا مالک شرم سے پانی پانی ہو گیا. اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا. اس کا سر نیچے جھک گیا اور وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا. وہ بھیگی بلی بن کر آگے بڑھا. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی آواز لرز رہی تھی. اور تبھی ایک دم اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. اس نے گڑگڑاتے ہوئے کہا، بابا جی، مجھے معاف کر دیں. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑا گناہ ہو گیا. میں آپ کو پہچان ہی نہیں سکا. میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں. میں شرمندہ ہوں اور معافی مانگتا ہوں. براہ کرم مجھے معاف کر دیں. عدیل نے اسے ڈانٹا. یاد رکھو، طاقت کمزوروں کو کچلنے کے لیے نہیں، ان کا سہارا بننے کے لیے ہوتی ہے.
جب اللہ تمہیں طاقت دیتا ہے تو یہ امتحان ہوتا ہے کہ تم اسے کیسے استعمال کرتے ہو۔ اگر تم نے طاقت کا غلط استعمال کیا تو اللہ تم سے سب کچھ چھین لے گا۔ اور آج سے میں تمہارا یہ ہوٹل سیل کر رہا ہوں تاکہ تم میں انسانیت آئے اور غریب لوگ کیڑے مکوڑے نہ لگے۔ میں نے عدیل کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا اسے چھوڑ دو، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور یہی کافی ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے اور ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ عدیل مجھے اپنی سرکاری گاڑی تک لے گیا، بڑے احترام سے گاڑی کا دروازہ کھول کر مجھے اندر بٹھایا اور بولا، بابا آج کے بعد آپ کو کبھی کام نہیں کرنا پڑے گا، آپ کی محنت کے دن ختم ہو گئے۔ آج سے آپ میرے ساتھ رہیں گے، میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میری ہر چیز آپ کی ہے۔ آپ وہ عزت پائیں گے جس کے آپ حقدار ہیں۔ آپ نے مجھے زندگی دی ہے اور اب میں آپ کی خدمت کروں گا۔ تو میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ میں گاڑی کی نرم سیٹ پر بیٹھا، کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کی سیٹ اتنی آرام دہ تھی کہ میں برسوں سے ایسے آرام سے نہیں بیٹھا تھا۔ وہ ہوٹل پیچھے رہ گیا تھا جہاں میں نے اپنی جوانی اور بڑھاپا گزارا تھا، وہ جگہ جہاں مجھے میری غربت کی وجہ سے ذلیل کیا گیا۔ لیکن اب میرے دل سے بوجھ اتر گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد میرے دل کو سکون ملا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، وہ لوٹ کر ضرور آتی ہے، اور اکثر وہاں سے آتی ہے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ میں نے ایک یتیم کو سہارا دیا تھا اور کسی بدلے کی توقع نہیں کی تھی۔ میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کی تھی، اور آج جب میں بے سہارا ہوا تو اللہ نے اسی یتیم کو میرا سہارا بنا کر بھیج دیا۔ اللہ کی یہ حکمت دیکھ کر میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ میری آنکھوں سے شکر کے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، غم کے نہیں، اور دل کہہ رہا تھا کہ بے شک اللہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا اور ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے، لیکن آج میرے صبر کا پھل مل گیا۔ عدیل نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں پیار تھا اور شکر گزاری تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔